अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह 21वें पारे का मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने आएगी, जिसकी इब्तिदा कल जो सूरतुल अनकबूत का कुछ हिस्सा बच गया था उससे होती है, जिसकी इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 48 के अंदर इरशाद फरमाता है कुरान के ताल्लुक से कि जब कुरान आप लेकर आए, आपने कुरान की आयतों को पढ़ा और उन लोगों को दीन की बात बताई, तो कुफ्फार मक्का कहा करते थे कि ये सब चीजें जो हैं वो अल्लाह का कलाम नहीं है, ये सब तुमने खुद से लिखा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ये लोग ये बात कैसे कह सकते हैं, वमा कुंता नतलू मिन क़ब्लिही, जबकि आपको ये लोग जानते हैं 40 साल तक आप मक्का में रहे, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था, आप अपने हाथों से कुछ लिखते भी नहीं थे, फिर किस बात पर इनको शक है? ये इनके दिलों के अंदर कौन सी बात है? उन्हें ये बात बताइए कि जब आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो ऐसा कलाम आप कैसे लिख सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जरिए से कुरान के मुअज्जिज़े को बताना चाहता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को हुक्म देता है कि अगर वो कहीं ऐसी बस्ती में रहते हैं जहां पर दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, दीन को फैलाना मुश्किल हो जाए, दीन की बात करना मुश्किल हो जाए, तो रब्बुल आलमीन हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है कि या इबादियल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, इन अर्दी वासिआ, यकीनन मेरी जमीन बहुत फैली हुई है, वसी है, फइय्या फअबुदून, तो तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं कोई ऐसा मकाम पर हो, ऐसी जगह हो जहां दीन मुश्किल हो जाए, दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, छुपना पड़े, दीन की बातों को रोकना पड़े, तो तुम उस हालत के अंदर हिजरत करके अपनी जगह को चेंज कर लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जमीन को बहुत वासी और बहुत आरीज बनाया है। उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 62 के अंदर इरशाद फरमाता है रिज्क के ताल्लुक से, रोजी के ताल्लुक से, कि अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए चाहता है रोजी को खूब फैला देता है और जिसकी रोजी को चाहता है तंग कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का इल्म रखने वाला है, तुम्हारी जरूरतों को जानने वाला है, तुम्हारी परेशानियों को जानने वाला है। तो ये रिस्क का, ये कारोबार का चलना और रुकना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इसलिए जब कहीं कोई कारोबारी परेशानी आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा करो। उसके बाद सूरतुर रूम, रूम असल में एक सल्तनत थी, एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर की सुपर पावर थी और आपने उस दौर के अंदर ये कहा कि ये रूम जो इतनी बड़ी सुपर पावर है ये मगलूब हो जाएगी, यानी इसके ऊपर कोई और मुसल्लत हो जाएंगे, इन्हें कोई हराने वाली कौम आने वाली है। लोगों ने ताज्जुब किया कि आप क्या बता रहे हैं, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कुछ मुअजिज़ात दिए थे, यानी आप वो बात बताते थे जो एक आम इंसान नहीं बता सकता है, ताकि लोग आप पर ईमान ले आए, आपकी नबूवत को तस्लीम कर लें। तो आपने ये खबर दी कि रूम के साथ ऐसा होने वाला है, और कुछ दिनों के बाद दुनिया ने देखा कि यकीनन रूम के साथ ये हुआ कि वो इतनी बड़ी सुपर पावर हार गई और उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी और को मुसल्लत कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला सूरत रूम की आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाता है कि यकीनन आसमान और जमीन के अंदर जो भी हैं सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, जिक्र करो, अपनी जबानों को जिक्र पर तर रखो, शाम हो चाहे सुबह हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जो जिक्र तुम्हें याद हो पढ़ पढ़ कर अल्लाह की तारीफ किया करो, क्योंकि वो मुर्दे से जिंदा को निकालता है और जिंदे से मुर्दों को निकालता है। इसकी मिसाल नॉर्मली हमारे यहाँ यही दी जाती है कि मुर्गी से अंडा निकलता है जो बज़ाहिर मुर्दा होता है, यानी जिंदे से मुर्दा निकलता है, और अंडे से मुर्गी निकलती है जो बज़ाहिर मुर्दा होता है। तो ये अल्लाह ही पैदा करने वाला है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी खिलकत का जिक्र करता है कि बताओ ये आसमान किसी और ने बनाया, बताओ ये जमीन किसी और ने बनाया, क्या है कोई अल्लाह के साथ ये सब करने वाला? यकीनन ऐसा कोई नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक हो सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क का इनकार किया, और उसके बाद हम मोमिनीन को आयत नंबर 30 के अंदर हुक्म दिया फाकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, कि जब अगर ऐसा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं, तो तुम अपना चेहरा अल्लाह की तरफ, उस दीन की तरफ फेर लो। फितरतल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा, तौहीद की तरफ आ जाओ जो अल्लाह की फितरत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको इसी तौहीद पर पैदा किया है। जैसा कि हदीसों के अंदर आता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो तौहीद पर पैदा होता है, एक अल्लाह की इबादत पर पैदा होता है। अल्लाह ताला ने उसकी फितरत के अंदर डाला है कि माबूद सिर्फ एक है, खालिक सिर्फ एक है, मालिक सिर्फ एक है, पर उसके वालिदैन उस पर मेहनत करते हैं, कोई उसे यहूदी बना देता है, कोई नसरानी बना देता है, कोई मजूसी बना देता है। और इसीलिए आप देखें कई लोग जो रिवर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, वो कहते हैं कि बचपन से हमारे दिल में यह सवाल था कि अल्लाह एक है, हम अल्लाह को एक चाहते थे, और उस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाता है।
اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ جب انسان کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دوڑا چلا آتا ہے ہماری طرف، پر اللہ رب العالمین جب نعمتیں دیتا ہے تو ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر حال میں ایک مومن کو اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 کے اندر کہتا ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، کہ وہ تم لوگ جو یہ سودی کاروبار کرتے ہو اور کاروبار کر کے سمجھتے ہو کہ لوگوں کے مال میں زیادتی ہو جائے گی، جبکہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ یعنی سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، بیاج کے دھندوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ بظاہر اس کے اندر لگتا ہے کہ 2% 3% کی کمائی آ جائے گی، پر اصل میں وہ کچھ بڑھنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے اور اللہ کی نیت سے کرو گے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یقیناً اللہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے تمہارے مالوں کے اندر زیادتی کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور بزنس کو حلال قرار دیا۔ تو چاہیے کہ ایک مومن اس سے تلاش کرے اور اللہ رب العالمین کے رزق کی طرف دوڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہماری زندگی کے 3 سٹیپ بتاتے ہوئے آیت نمبر 54 کے اندر سورۃ الروم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی تو ذات ہے، اللہ الذی، وہی اللہ ہی تو ہے، خلقکم من ضعف، جس نے تمہیں کمزوری کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 سٹیپ ہماری زندگی کی بتا رہا ہے کہ انسان تو دیکھ تیری اوقات کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کمزوری کے اندر پیدا کیا۔ ایک کمزور سا تو بچہ تھا، تجھے اڑایا جاتا تھا، ڈھانکا جاتا تھا، کئی مرتبہ پیدا ہونے کے اندر نرسری میں رکھا جاتا تھا، اتنا کمزور تو پیدا ہوا تھا۔ اتنے چھوٹی عمر میں جب تو بچپن میں تھا، اگر زور سے تیری اسکن کو کوئی کھینچ لے تو لال ہو جائے، اگر تو گر جائے تو تیرے مرنے کا خطرہ ہو جائے۔ نہیں تو اتنا کمزور تھا کہ تو رو رو کر اپنی ضرورت اپنی ماں سے مانگتا تھا، اگر تو روئے نہ تو تیری ماں تجھے دودھ نہ پلائے، تو بھوک اور پیاس کے لیے ترستا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تجھے کمزوری میں پیدا کیا کہ چلنے کے لیے تجھے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، گھٹنے چلنے کے لیے سہاروں کی ضرورت تھی، بولنے کے لیے سہاروں کی ضرورت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا محتاجگی کے اندر پیدا کیا۔ پھر تیری عمر کا ایک دور آتا ہے کہ تو نوجوان ہوتا ہے، تیرے جسم کے اندر طاقت اور قوت آ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے پر یہ ایک سٹیپ ہے، پر 3rd سٹیپ پھر اللہ تعالیٰ تجھے بوڑھا کر کے دوبارہ کمزور اور ضعیف بنا دیتا ہے۔ یعنی جیسے تو بچپن میں محتاج ہے، ویسے اللہ بڑھاپے میں تجھے پھر محتاج بنا دیتا ہے۔ پھر اور کوئی تیرے لیٹرنگ باتھ روم کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، تجھے ہلائے گا ڈلائے گا، بیماریوں کے اندر تیری خدمت کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تو پیدا کمزوری میں ہوا، تو مرتا کمزوری کے اندر ہے، تو گھمنڈ کس بات پر کرتا ہے، تکبر کس بات پر کرتا ہے؟ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال کے اندر اپنے رب کو پکارے اور رب کے سامنے جھکنے والا بندہ بن جائے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری اور ضرورت والی آج چیز ہے ہمارے لیے، جو ہم والدین کے لیے، اگر آپ ماں باپ کا کردار نبھا رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو سورت ذکر کی ہے وہ سورہ لقمان، جس میں حضرت لقمان کا ذکر کیا گیا۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، یعنی ایک باپ اپنی اولاد کی جب تربیت کرے، ایک ماں جب اپنی اولاد کی تربیت کرے، تو ان دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کے اندر بتائی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اسے سکھانے اور سمجھانے کے لیے بیٹے تو یہ بتایا کہ سب سے پہلی چیز میرے بیٹے یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یعنی ہمیشہ اللہ کو پکارنا، اللہ کے آگے جھکنا، وہی اولادوں کا دینے والا، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہی تیرا سننے والا۔ تو اکیلے میں پکارے نہ پکارے، چلائے نہ چلائے، ہر حال میں تیرے سینے کے راز کو جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کے خون کے اندر توحید کو ڈال دیں، کہ زمانہ کتنا بگڑ جائے، لوگ کتنے بگڑ جائے، معاشرہ کتنا بگڑ جائے، چاروں طرف خرافات اور کفر عام ہو جائے، پر آپ کا بچہ ہمیشہ اسلام پر باقی رہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا حق سب سے پہلے بتایا تو یہ بتایا کہ بچے کو دوسرے نمبر پر اگر کوئی حق بتاؤ تو ماں باپ کا حق بتاؤ، ماں باپ کا حق بتاؤ کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیری وہ ماں جو تجھے لے کر چلتی ہے تکلیف کے اندر، تجھے پیدا کرتی ہے تکلیف کے اندر، پھر تجھے 2 سال دودھ پلاتی ہے تکلیف کے اندر۔ یعنی سوچ، آج جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کی تو قدر ہوتی نہیں ہے، پر جب بیوی پریگننٹ ہو تو سارا احساس ہو جاتا ہے کہ اسے چل نہیں پا رہی ہے، کھا نہیں پا رہی، دن بھر الٹی کر رہی ہے، لیٹ نہیں پاتی، بیٹھ نہیں پاتی، پیٹ پہ اتنا زیادہ وزن ہوتا ہے کہ کمر میں درد ہوتا ہے، کندھے میں درد ہوتا ہے،
اللہ کہتا ہے یہ ایسے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا، یعنی تجھے پیدا کیا جب بھی تکلیف، تجھے لے کر چلی جب بھی تکلیف، اور پیدا کرنے میں تو اللہ اکبر وہ مقام عورت کو اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ ایک صحابی نے پوچھا میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر حج کرا دیا کہ حق ادا کر دیا؟ کہا تو نے تو ابھی اسے ایک آہ کا، ایک چیخ کا حق ادا نہیں کیا جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں چلا رہی تھی، کیونکہ وہ تجھے پیدا کرنا گویا کہ ماں کی دوسری زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد تجھے وہ دودھ پلاتی ہے، دودھ کیا، وہ اپنا خون پلاتی ہے، تجھے بڑا کرتی ہے، خود تکلیف کے اندر رہ کر تجھے دودھ پلاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور تیرے والدین کا شکر ادا کر، اور پھر یاد رکھ کہ میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے حق کو سمجھو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرو، جیسے آج تم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو اولاد کو سمجھاؤ کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، دوسرا پریکٹیکلی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کر کے بتاؤ۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں آٹومیٹک ان کی اولادیں ان کی فرما بردار بن جاتی ہے، اور جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں جھڑکتے ہیں ان کی اولادیں یہی عمل ان کو کر کے بتاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کی تھرڈ سٹیپ بتائی کہ ہاں ماں باپ کی فرما برداری تو کرو، پر ماں باپ اگر تمہیں بولے شرک کرو، اگر اللہ کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو صرف دنیا میں اچھا سلوک کرو، پر آخرت کی بات ان کی نہ مانو، دین کی باتوں کو نہ مانو، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ساری دنیا ایک طرف، اللہ اور اس کے نبی کا حکم ایک طرف۔ یعنی اگر اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی کی زندگی کی کوئی بات آ جائے تو ماں باپ اگر اس کے خلاف بولیں تو ماں باپ کی بات کو بھی نہیں ماننا ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ شادی میں تو سمجھتا ہوں سادگی والی کرنا چاہیے پر ماں باپ نہیں مانتے، میں تو سمجھتا ہوں کہ لون نہیں لینا چاہیے پر ماں باپ نہیں مانتے، تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سب کو ناراض کر دینا، چاہے ماں باپ بھی ہونے ناراض کر دینا، پر اللہ اور اس کے رسول کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ اس کے بعد فورتھ اسٹیپ یہ بتائی کہ میرے بیٹے سن، اگر تو کوئی گناہ کرے گا نا تو سمندر کے اندر چھپا دے، پہاڑوں میں دبا دے، آسمان اور زمین پر کہیں بھی اڑا دے، اللہ تیرے ہر عمل کو تیرے سامنے لانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بہت باریک بھی ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اولاد کے دل کے اندر بچپن سے اس بات کو ڈالا جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے جانتا ہے، اللہ تجھے پہچانتا ہے، تیرے ہر عمل کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے، تاکہ آپ کا بچہ اکیلے میں بھی کوئی ایسا عمل نہ کرے جو دین دنیا دونوں اعتبار سے اس کے لیے غلط ہو۔ اس کے بعد بچے کو جب تربیت کی جائے تو اس کے آگے کی سٹیپ بتائی کہ بچے کو کہا جائے کہ بیٹا نماز قائم کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یعنی صرف بولو مت، خود بھی عمل کرو۔ باپ بے نمازی، ماں بے نمازی اور بیٹا بیٹی کو بول رہے ہیں پڑھو نماز، تو نماز پڑھیں گے نہیں، خود بھی عبادت کرو، ان سے بھی عبادت کرواؤ، انہیں بھلائی کا حکم دینا سکھاؤ اور برائی سے روکنا سکھاؤ، اور یہ بھی بتاؤ وصبر علی ما اصابک، اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آئے تو صبر بھی کرو۔ آج ہمارے بچے بالکل بے صبرے ہو گئے، جو نعمت جگہ پر مانگ لی وہ انہیں دینا، اور ماں باپ اس کے اندر فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ضد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں صبر بھی سکھاؤ، کبھی دو اور کبھی مت دو۔ آپ بھائی بہت پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ گھومنے نکلے، بچہ چیز مانگ رہا ہے، 100 کی چیز 1000 میں آ رہی ہے، پر آپ نے بولا نہیں اولاد ایک ہی تو ہے، اس کی کیوں ضرورت پوری نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں، اس کی صبر کی بھی عادت ڈالو، کیونکہ تم نہیں جانتے کبھی کل حالات بدل گئے تو، کبھی مال اور دولت ختم ہو گیا تو، کیونکہ یہ مال تو کسی کے پاس نہیں رہتا ہے نا، اس لیے اولاد کی امیری کی بھی عادت ڈالو اور غریبی کی بھی عادت ڈالو۔ اس کے بعد اسے اخلاق سکھاؤ کہ لوگوں کے سامنے اپنے منہ کو مت بنانا، زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب چلے تو درمیانہ چال چلنا، چلا چلا کر باتیں مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین یعنی جسے اگر تم چلانا پسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بری چلانے کی آواز گدھے کی ہوتی ہے، وہ چلاتا تو ہے پر بتاؤ کیا کوئی اس سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ یعنی بچے کو اخلاق کی تعلیم دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پیدا کیا اب آپ کی کوئی تربیت کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کی اولاد لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر چلائے، گالیاں دے، ہنسی مذاق ایسی کرے کہ پورے گھر والے پریشان ہو جائے، آس پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی آپ کی اولاد ہو، کسی کے کانچ توڑ دے، کسی کے گھر کے باہر ایسا کھیلے کہ پورا گھر پریشان ہو جائے، یہ تربیت نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا آپ کو دے گا۔ اولاد اگر اللہ نے دی ہے، پوچھئے ان لوگوں سے کہ جن کے گھر شادی کے بعد 10-10 سال 8-8 سال 5-5 سال اولادیں نہیں ہوتی، وہ کیا نہیں کرتے ہیں، کس طریقے کو اختیار نہیں کرتے ہیں کہ اولاد ہو جائے، اور آپ کو اللہ نے نعمت دے دی آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یقیناً آپ سے پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو عمل خوب کیا پر آپ کی اولاد کی بے عملی آپ کو جہنم میں لے جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں۔
اس کے بعد سورۃ السجدہ، کیونکہ سورت کے اندر سجدہ ہے اس لیے سورت کا نام سجدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر جہاں سجدے کی بات آئی وہاں ارشاد فرمایا مومنین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یقیناً مومن وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم بستروں سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی جب فرض عبادت کا وقت آ جائے، تہجد کا وقت آ جائے، بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ڈرتے ہیں ہمارے عذاب سے اور لالچ کرتے ہیں ہماری جنت کی، اور ہم جو انہیں روزی دیتے ہیں اس میں وہ خوب خرچہ کرتے ہیں، خوب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ایسے دینے کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم سورت ہے، اسے سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کہا جاتا ہے بہت ساری جماعتوں کو، فوجوں کو۔ اصل میں ایک واقعہ تھا سن 5 ہجری کے اندر، سارے کفار مکہ اور مدینہ کے اندر کچھ یہودیوں کے قبیلے تھے جن میں سے ایک کو آپ نے مدینہ سے باہر کر دیا تھا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ سارے یہودی قبیلے جو اس وقت دشمنان اسلام تھے، منافقین، مکہ والے، سب مل کر تقریباً یعنی 3000 سے زیادہ کی تعداد لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ جائیں گے، سب کو ایک ساتھ ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ انٹیلیجنس نیٹورک اتنا زیادہ یعنی ورکنگ تھا، اتنا زیادہ کام کرنے والا تھا کہ ان کے نکلنے کے پہلے آپ کو خبر ہو گئی کہ وہ لوگ نکلنے والے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا سیاستداں، بڑے اپنے آپ کو دین کا، مذہب کے ٹھیکیدار ماننے والے، جنہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ان کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں۔ پر ہمارے نبی، ہمارے آئیڈیل، وہ صرف مسجدوں کے اندر آئیڈیل نہیں تھے، وہ صرف مدرسوں کے اندر آئیڈیل نہیں تھے، وہ صرف نماز روزوں کے آئیڈیل نہیں تھے، وہ ایک عالم دین ایسے تھے کہ انہوں نے دین اور دنیا دونوں ہمیں سکھائی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کی ہر چال کی خبر رکھا کرتے تھے۔ ان کے نکلنے کے پہلے آپ نے مشورہ کیا کہ بتاؤ ایسا ہونے والا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے مشورے دیے۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں، اور خندق کو یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، وہ دیکھ کر یہ لوگ گھبرا جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو حکم دیا کہ ایک طرف سے احد پہاڑ ہمیں بچا لے گا، دوسری طرف سے تم لوگ خندق کھودو اور بیچ میں ہم لوگ ہو جائیں گے۔ اور خندق بھی کیا خندق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا کہ کھودو، خود اللہ کے نبی ان کے ساتھ آئے، خندق کو کھودا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا پتھر آ جا ہم سے نہیں ٹوٹتا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ تھے ہمارے ذمہ دار، یہ تھے ہمارے عالم، یہ تھے ہمارے رہبر کہ امت کی پریشانیوں میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اسی غزوے کے اندر جب لوگوں نے آ کر کہا، شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کا عالم ہے، بھوک اتنی زیادہ لگی ہے کہ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، وہ ہمارے سید، وہ ہمارے لیڈر، وہ ہمارے آئیڈیل، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں کہ میرے ساتھیو تم بھوکے ہو، دیکھو تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ذات کہ اگر کہہ دے اللہ دے تو اللہ ساری دنیا قدموں میں ڈال دیتا، وہ ساقی محشر، وہ ساقی کوثر، وہ آمینہ کے لال، وہ محمد الرسول اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ آئیڈیل کسے کہا جاتا ہے کہ وہ عوام کی پریشانیوں میں ساتھ کھڑا ہو، ان کی تکلیفوں میں ساتھ کھڑا ہو۔ غزوہ خندق کے لیے خندق کھودنے میں آپ ساتھ کھڑے رہے، لوگوں کو ہمت دلائی کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، کھودو خندق کو۔ خندق کھود دی گئی۔ اس وقت کے عالم کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ اتنا زیادہ شدت والا عالم ہو گیا تھا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہ حکم بھی دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایک قاعدہ اور ایک اصول آیت نمبر 6 سورہ احزاب میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ یاد رکھو مومنوں کے لیے نبی کی زندگی، نبی کی ذات، نبی کی محبت ان کے نفس سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی تم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرو، اپنی مال سے زیادہ ان سے محبت کرو۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دکھاوے کرو، اعلان کرو، محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ ان کی محبت کی اگر بات آ جائے تو ساری دنیا ایک طرف کر دو، پر ان کی محبت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ مطلب جیو ان کی طرح، کھانا پینا ان کی طرح، کپڑے ان کی طرح، شادی بیاہ ان کی طرح، نماز روزے ان کی طرح، تمہارا ہر عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے، ان کی زندگی کی طرح ہونا چاہیے، تب تم نے ان کو اپنا صحیح نبی مانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعے کے کچھ ایک منظر کو ذکر کرتا ہے کہ منظر کتنا ہولناک ہو گیا تھا۔ چاروں طرف سے فوجیں آ گئی، بیچ میں مسلمان پریشان حال، پیچھے سے ایک قبیلہ جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا یہودیوں کا، اس نے بھی غداری کر دی، چاروں طرف سے دشمن ہی دشمن۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس دن کیا ہوا؟ دشمن اوپر سے بھی آ گئے، نیچے سے بھی آ گئے،
تمہاری آنکھیں خوف کے مارے پتھر بن گئی، تمہارے دل نکل کر حرت کے اندر آ گئے اور تم اللہ سے کے بارے میں گمان کرنے لگے۔ اللہ کہتا اس وقت اللہ نے مومنوں کو آزمایا، انہیں شدید زلزلہ دیا۔ اس وقت جب منافقین نے آ کر کہا کہ یہ تھا اللہ کا وعدہ، یہ تھا اللہ کے رسول کا وعدہ کہ مومنین کی مدد کرے گا، کبھی غور کرنا ایسے حالات اگر ہمارے ساتھ آ جائیں تو کیا ہو؟ آگے سے دشمن، پیچھے سے دشمن، اندر رہنے والے دشمن، چاروں طرف دشمن ہی دشمن، اب لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو جائیں گے، اب مار دیے جائیں گے۔ اس وقت مومنین کا کردار اللہ بتاتا ہے کہ جب مومنوں نے دیکھا اس لشکر کو آتے ہوئے تو کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور کیا کہا؟ وَزَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور یہ لشکر دیکھنے کے بعد ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اللہ پر یقین اور زیادہ ہو گیا کہ ہمارے رب کی آزمائش ہے اور ہمیں اس کے اندر پورا اترنا ہے۔ اور بعض آیتوں میں یہ تک آتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک بات کہی، جب منافقین نے آ کر کہا کہ دیکھو تمہارے نبی نے تو تمہیں پھنسا دیا، چاروں طرف سے دشمن آ گئے، اب تمہیں مار دیں گے، تو مومنین نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، اگر وہ مدد کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ یہ ساری قوتیں اپنی جگہ، یہ سازشیں اپنی جگہ، یہ قومیں اپنی جگہ، ہم پر مسلط جو ہو گئی ہیں، ہم نہیں ڈرتے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ یہ مومنین کا ایمان تھا، اور جب ایمان ایسا تھا تو کیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی بڑا زلزلہ نازل کیا؟ رب کہتا ہے کہ ایک طرف چاروں طرف کفار ان کے آ گئے، میں نے صرف ایک ٹھنڈی ہوا کو بھیجا، ایسی ہوا کہ ان کے جو وہ خیمے لگائے تھے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کی ہانڈیوں کو پلٹ دیا، اتنی سخت ٹھنڈی ہوا کو بھیجا کہ گھبرا کر انہیں اپنے گھروں کو لوٹنا پڑا۔ یعنی اللہ جب تمہاری مدد کرنے پر آئے تو ایک ہوا کے ذریعے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ بڑے بڑے لشکر نازل ہوں گے تب تمہاری مدد ہوگی۔ تو مومنین اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور آخری بات کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً اللہ کے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو بناؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے جیسے جیو، ان کے جیسے بن جاؤ، ان کی زندگی اور سیرت کو اپنا لو، تب تم نے اللہ کے نبی کو نبی مانا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب ٹھنڈی ہوا کو بھیجا، کفار تھک گئے، ہار گئے اور آخر میں انہیں جانا پڑا، تو یہ جنگ بنا لڑے ہی مسلمان جیت گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو نکال دیا۔ اسی میں ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ مومنین میں کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادتوں کو پیش کیا، کچھ ایسے تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ آگے آنے والے موقع پر پھر ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے، کیونکہ مومن تو ہر وقت تیار رہتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ مانگے گا میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔